आप दोनों को पता लगा 30 रुपए की सब्जी जो है ना वो बढ़ गई है, 5 हो गई है और पेट्रोल 180 रुपए का हो गया है। तभी कहूँ पार्टी वाले भाई ने भी सही रगड़ा दिया, मतलब पहले कभी मेरे इतने पैसे नहीं लगे यहाँ आने के। आप ही सपोर्ट करते थे ना, और करें सपोर्ट। तो जाहिर है भाई, पिछली हुकूमत ने डबल टाइम बढ़ाया है। यार आप अपने घरों पे चोरों चक्के मुसल्लत कर दो और फिर बोलो कि जो है ये हो गया और वो हो गया। यार आप तो भी किसी हाल में कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले आपका रोना था कि ये क्या हुकूमत जो है ना इस तरह से गलत तरीके से पेट्रोल की प्राइस रोके हुए हैं, ये बाद में महंगाई होगी, अब बढ़ गए हैं, तो आपको मसले हो रहे हैं। यार मौसम भाई आपको कुछ पता नहीं होता कुछ ना। नहीं किसी की आपको तो पॉलिटिक्स का पी नहीं पता और आप भी जो है ना मेरे ऊपर हाँ, आप जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स में आप तो PhD बड़ा करके आए हुए हैं ना, मतलब आप पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बना रहे हैं। नहीं तो मेरे मैं क्या पास करूँ, ये मैं पेट्रोल की वजह से तो बाइक बेच दूँ। अरे मेरे भाइयों, करने की क्या बात है इसमें? एक महीने के बाद हम लोग मिले हैं आज, और आप लोग एक फालतू फजूल टॉपिक बात करना यार फजूल टॉपिक नहीं है उज़ैफर भाई। नहीं माना फजूल टॉपिक नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लोग इस पर बात कर रहे हैं, उस तरीके से तो बात नहीं किस की तरह है। से होती है? अगर बात करनी ही है तो आए जरा आराम से बैठ के बात करें। चलो तो अब सुकून से बैठ के इस पे बात करते हैं। बिल्कुल। असल में मसला ये है कि जो पाकिस्तान में अभी करंट सिचुएशन चल रही है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके अंदर लोगों के माइंड इस हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब हम कहीं किसी गैदरिंग में बैठते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, जैसे अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले हुआ, 1 महीने बाद हम मिले, तो हम वही पॉलिटिक्स की बातें, वही फजूल बातें डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक ये है डिस्कस करने वाला, लेकिन जिस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, अपने दोस्तों के साथ, एक बद तहजीबी का माहौल बन जाता है, बात मरने मारने पर उतर आती है कि हम एक दूसरे को मरने मारने पर तुल जाते हैं। तो ये तरीका नहीं है इस टॉपिक पर बात करने, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर बात करना हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें बात ये करनी होगी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सब चल क्या रहा है कि जिसकी वजह से ये सिनेरियो पूरा क्रिएट हुआ। तो उसके भी बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह हो सकती है सोशल मीडिया, जो हमारा आज का सोशल मीडिया है, हमारा मल्टी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं, जो हमारे आजकल 2 टॉप न्यूज़ चैनल्स जो चल रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी जमात को सपोर्ट कर रहा है। वैसे ये सिर्फ दो न्यूज़ चैनल की बात नहीं है। अब अगर उसको मेन स्ट्रीम से निकाल भी देना उन 2 न्यूज़ चैनल को, तो बाकी तमाम न्यूज़ चैनल्स भी कहीं ना कहीं बायसनेस शो करते हैं, ठीक है। न्यूज़ और चैनल के लेकिन अलावा भी अगर आप देखें ना, बाहर कोई मतलब फेसबुक पे अपना कोई पेज खोल के बैठा हुआ है, किसी ने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, कोई मतलब खुद ही एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल उनके वजह से घर में उनकी कोई भी नहीं सुनता है, बाहर आके ना वो अपनी मतलब पूरी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, और वो भी वो कहानियाँ होती हैं जो मतलब उनको खुद भी नहीं पता होती कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बस वो यही बात है कि जो जिसके सपोर्ट में होता है वो उसी की मतलब गुनगान हाँ, होता बस टीआरपी के लिए टीआरपी के लिए बिल्कुल लोग मुझे फेमस हो लोगों से जाए, ऐसे सवालात करना, मनफी सवालात करना, नेगेटिव सवालात करना, उसके जवाब आए और लोग उस पर रिएक्ट करें। आप ट्विटर की मिसाल ले लें कि आज से कुछ साल पहले तक ट्विटर एक बहुत महज़ब प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहाँ पे दुनिया भर की आवाज़ उठाई जाती थी। आपके दुनिया में कोई भी पाकिस्तान में हो रहा है या दुनिया के किसी भी कोने में कोई वाक़या हो रहा है, आप सबसे पहले जाके उसको ट्विटर पे ढूंढते थे। आज से इतनी सियासत की गलाज़त ट्विटर के ऊपर भरी हुई है कि हमें उसकी मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। हर किसी ट्रेंड के अंदर, जो ट्रेंड चाहे वो मिलियंस में जा रहा है, चाहे वो थाउजेंड्स के अंदर जा रहा है, ऐसी बद तहजीबी और बेशस्तगी के साथ ज़बान उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है कि दिल करता है कि बंदा उस ऐप को ही छोड़ दे। जो लोग एक्चुअली सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं अच्छे वर्ड्स को आगे प्रमोट करने के लिए, फिर वो भी रुक जाते हैं इस चक्कर में। मैंने देखा है इस चीज़ में एक और कि हमारे अंदर जो एक बर्दाश्त की चीज़ थी, हम वो भी बहुत बहुत कम होती जा रही है। शायद ये इस सिनेरियो की वजह से या किस वजह से कहेंगे कि नॉर्मली हम लोग ना पहले ऐसा होता था कि हम एक बंदे की बात सुनते थे बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से और उसको बड़े प्यार तरीके से जो है ना उसको जवाब भी देते थे। लेकिन अभी जैसे ट्विटर की बात की है, ट्विटर पे आप जरा नीचे कमेंट्स और रीट्वीट्स पढ़ना शुरू करें, आपको मतलब अफसोस होगा कि शायद मैंने गलती की है यहाँ पर आकर। इतनी गंदी जबान, इतनी गंदी तरह से तनकीद की जा रही होती है। वही बात है, एक बर्दाश्त का मादा हम पे से ख़त्म हो गया और हम उस बेजस सपोर्ट में अपने किसी भी पर्टिकुलर बात में उसको या सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट हो, इतना एक्सट्रीम होके जा रहे होते हैं कि हमें बस या तो इधर करना है या उसको बिल्कुल उधर करना है। दरमियाना म्याना रवि का कोई रास्ता ही नहीं है उसमें। बिल्कुल ऐसी ही सही है। हमारी कौम की जो है, हमारी कौम के अंदर कह लो कि हम ये चीज़ आ गई है
کہ دوسرے ممالک کے اگر آپ نیوز چینلز دیکھیں تو وہاں پر جو انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ جو چینل ہوتے ہیں ان کو ٹی آر پی مل رہی ہوتی ہے، اور ہمارے جو ملک میں آپ دیکھ لیں تو نیوز چینلز کو اور وہ زیادہ تر ٹاک شوز کو ٹی آر پی ملے گی. یار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیوں مل رہی ہے؟ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو سننے میں مزہ ہی اسی چیز میں آتا ہے کہ بس جو دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں بیچ میں تو ان کو مطلب یہ پاکستان میں ریئل انٹرٹینمنٹ پرووائڈرز ہمارے نیوز چینلز ہیں. صحیح، وہ 3 ڈفرینٹ تھاٹ والے لوگوں کو بلائیں گے، پرٹیکولر پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے. ایک ایسا کوسچن وہ ان کے بیچ میں چھوڑ دیں گے جس پہ تینوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہے. یار الزام تراشی. اب دیکھیں ڈفرینٹ جو ہے نا اوپینین ہونا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اوپینین، میرا اوپینین ضروری نہیں ہے آپ کے اوپینین سے ملتا ہو، لیکن کیا ہے کہ اب اس اوپینین کی ڈفرینس پہ وہ تینوں اتنا ایکسٹریم چلے جائیں گے. صحیح، اپنے اپنے جو ہے نا وہ اپنے اپنے اس گروپ کو ڈیفینڈ کرنے میں یا دوسرے کو جو ہے وہ اپوز کرنے میں، کہ بس وہ پھر گندی زبان استعمال ہوگی، سب چیزیں ہوگی، اور وہ انٹرٹینمنٹ ہے. جس کے جس طرح عادل نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کو جو ہے وہ ٹی آر پی ملتی ہے، ہمارے یہاں بھی انٹرٹینمنٹ کو ہی مل رہی ہے. اچھا مزے کی بات ان کی یہ ہوتی ہے جب وہ ٹاک شو سے اٹھتے ہیں نا تو آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے، اور لڑ رہے ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے بعد ان کی فالوئنگ لڑ رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، اختلاف رائے کا حق سب کو ہے، لیکن اس اختلاف رائے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، جیسے عدیل بھائی ابھی بات کرنے لگے تھے الزام تراشی کی، کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا اور معظم بھائی مجھ سے اس سوال کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے. میں اگر آپ کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں اور آپ میری عوام ہیں تو میں میرے غلط کام کو پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ میں اپنے غلط کام کا بوجھ جو ہے وہ ساتھ بھائی کے اوپر ڈال دوں کہ آپ کی حکومت میں یہ ہوا کرتا تھا، میں کر رہا ہوں تو آپ کی حکومت میں بھی تو ہوا کرتا تھا. اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسرے کا گریبان پکڑ کے پھاڑنے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کرپشن کی تھی یا آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا، میں نے کیا جو آپ نے بھی کیا تھا، مطلب خود اپنی صفائی نہیں دینی، دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہی الزام دوسرے کے اوپر. حالانکہ اس پہ یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ میں نے کیا تو آپ نے بھی کیا، وہ مطلب وہ اپنا گناہ قبول کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میں کرتا ہوں، لیکن آپ بھی تو کرتے ہیں. یہی بات اب لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی. اور پھر اس کے اندر اتنا ایکسٹریم چلے جاتا ہے کہ لو اور جو ہے نا بازاری القاب ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے نا بری چیز ہے. یہ ہماری سیاست ہے نا کچھ ٹائم پہلے سے آیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پالیٹکس میں آپ یہ کہہ لیں کہ 20-25 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب سے بس یہ سیاسی خاندان جب آگے بڑھنا شروع ہوا ہے نا، خاندانوں میں سیاست منتقل ہوئی ہے پاکستان کے. شہنشاہی خاندان ہو گئے وہ، یعنی کہ وہ شاہی خاندان ہو گئے. بات تو پتہ ہے ہم کن خاندانوں کی کر رہے ہیں بہرحال، لیکن جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ یہ القابات وغیرہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیتے ہیں سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 11 میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنابزوا بالالقاب، مطلب ایک دوسرے کو ایسے القابات سے نہ پکارو. لیکن ہم اس سب کو پرے رکھ کے، اس سب کے اوپر ایک کپڑا ڈھک کے ان کو مزے سے جو دل میں آتا ہے ہر نام سے ہم ان کو بلاتے ہیں، چاہے وہ پھر علماء حق ہوں، علماء دین ہوں، اور بھلے علماء ہی نہ ہو، ایک عام بندہ ہو، ایک گناہ گار ہی بندہ کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کو نہ پکارو، میرے بندوں کو، عابدین و زاہدین کو نہ پکارو. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک جنرل بات کی ہے تمام عالم کے لیے کہ کسی کو نہ پکارو. اس کے اندر تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ برے القابات سے مت پکارو. اب وہ کوئی بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں تو. اچھا یہ جو چیز ہے پھر کیونکہ ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، تو ان کو فالو کرتے کرتے وہ چیز ہمارے جو ہے نا ہمارے لوگوں کے اندر آ گئی ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ہم لوگ بھی اسی چیز کو لے لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں فالو کرنے میں بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی بندے کو یا اس کے نظریے کو فالو کرنا بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہر کسی کی تھاٹ پروسیس کسی سے ملتی ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کے نقشے قدم آئیڈیل بنا لیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب آپ اس فالو کرنے میں اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ آپ اندھی تقلید کے اس پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. آپ نے کہ بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی آپ ایک ہی جگہ لگ جائے بس کہ ہاں اسی کے مطلب آپ اس کے صحیح کو بھی صحیح کو، آپ اس کے غلط کو بھی صحیح کو. آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر ہم لوگ اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں وہ ابھی تو دیکھ لیں وہ مذہب کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کی روشنی کے اندر وہ کافی
اوقات میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مذہب کے جو ہے نا بالکل خلاف ہوتے ہیں، بیسک اسلامک ٹیچنگز ہیں ان سے ہٹ کے ہوتی ہیں، لیکن وہ اندھی اس کو تقلید میں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس قدر پڑ جاتے ہیں کہ حاجات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو یہ نہیں ہے، یہ اس کی کی گئی ہے۔ تعویل کرنے کے یہ اس طریقے سے اس کی تو ایگزامپل کچھ ٹائم پہلے رمضان میں جو مسجد نبوی میں واقعہ ہوا، مسجد نبوی میں واقعہ ہوا، کسی جماعت کے اوپر نعرے کسے گئے تو کسی کے حق میں نعرے لگائے گئے، وہاں پہ سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، ہم کوئی کسی مطلب ایک کو نہیں پوائنٹ کر اب سکتے۔ دیکھیں نا ایک جگہ کا اپنا تقدس ہے، صحیح ہے، وہ حرم نبی، بالکل اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں جہاں پر، ٹھیک ہے، تو اب ہم کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈیفینڈ ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ صحیح، اب وہ کسی بھی گروپ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں تقریباً تمام ہی گروپس کے ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی امیج کیا پورٹری کی، کیا ہم ثابت کرنا چاہ رہے امیج ہیں؟ پورٹری کرنے کے علاوہ تو بیسک جو چیز ہے، ہم ایز اے مسلم سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حضور وہاں پر آرام فرما رہے، تو وہاں پر کوئی تقدس ہوتا، مسجد کا تقدس ہوتا، کوئی احترام ہوتا کہ یہاں پر کون ہے اور ہم کتنے لوگ کتنی جو ہے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے بلاوا آتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں دعاؤں میں نکل جاتی ہیں۔ ہم نے اتنے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں کے پاس مال بھرا ہوا ہے، مال اسباب کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے بلاوا نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ وہاں پہ پھر یہ جب الزام تراشی، پھر برے القابات سے پکارنا، اس کے ساتھ ساتھ لیڈر کی جو ہے جو غلط باتیں ہوتی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں لے آتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو سینیریو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ایک خانہ جنگی کی صورت ہے، بے شک عوام سڑکوں پر ہے، عوام اپنے اداروں کی مخالفت کر رہی ہے، ان کے خلاف ایک طریقے سے بغاوت پہ اتر آئی ہے۔ آپ وہ اپنے ٹویٹر کی بات کی، آپ ٹویٹر پہ اگر کسی ادارے کی طرف سے کی گئی کوئی ٹویٹ ہی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لو، اس کے جوابات میں میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا یار کہ ہمارے ایک ادارے کے سربراہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، کسی کے انتقال پہ افسوس کا ٹویٹ تھا، وہ اسکرول ڈاؤن کیا، اب نیچے جو غلاظت ہے ری ٹویٹس میں، جو غلاظت ہے تو وہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ ایک تو ہم لوگ بالکل بھی ابھی ایک تو ایلون مسک نے آ کے ایک فری ہینڈ دے دیا نا کہ اب وہ اس نے فری اسپیچ کو پروموٹ کیا ہوا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کو اور کھلا ہاتھ مل گیا۔ دیکھیے یہ ایک تو اس چیز کا بھی آزادی رائے جو آپ اپنی نا، یہ آزادی رائے اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ آزادی رائے میں اگلے کی عزت کی درجہ اور فریڈم آف اسپیچ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کام کر سکتے آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے سنجیدگی جو ہے اپنی بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس بھی پوسٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سنجیدہ بات بھی لکھی ہوئی ہوگی نا، لوگوں کے نیچے ہاں ہاں کے لیے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو یہ خالہ جنگی والی چیز ہے نا، جو اداروں کے اگینسٹ جانے والی بات ہے، وہ کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ ملک کی جو سالمیت ہے نا وہ اداروں کی بقا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بہت ساری ایسی مسلم جو ہے وہ اسٹیٹس ہیں جہاں عوام کو ان کے اداروں کے خلاف کیا گیا، صحیح، لوگوں نے اپنے اداروں کے خلاف بغاوت کی، اور آج ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے، مطلب وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بہت ساری مسلم اسٹیٹس ہیں یار، بہت ساری، صحیح، جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف الٹے القابات استعمال کرنا شروع کر دیا، ان کے اگینسٹ جانا شروع ہو گئے، اور آج وہ بالکل زمین سے لگا دی گئی۔ ویسے بھی دیکھا جاتا ہے جب ادارے مطلب مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ ملک بہت مضبوط ہے، اس ملک کی معیشت بھی بہت مضبوط ہے، اداروں پر ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ اداروں کو چھوڑیے، ہمارے لوگوں نے تو ہمارے علماء کو ہی نہیں چھوڑا، علماء کی اتنی ناقدری کی جاتی ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، نیک صالح علماء جو ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایک اور ہے کہ جو 3 طبقے ذکر کیے کہ ان کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہے اس کے اندر مرتبہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد علماء کا ہے، اس کے بعد ہے شہداء کا۔ تو علماء کی شفاعت ہمیں ایسے ہی حاصل ہو جائے گی جو انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم ان کی ناقدری کرتے رہیں۔ علماء کی ایک طریقے سے پکڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ مطلب اگر ہمیں کوئی نکاح پڑھوانا ہے تو ہم کسی عالم کو رجوع کریں گے، ہمیں کسی کا جنازہ پڑھوانا ہے تو ہم عالم کو رجوع کریں گے۔ جب تک ہماری ضرورت ہے
تب تک ہم نے علماء کو پکڑنا، اور صرف تب تک ہی، ضرورت ختم علماء کا. اور ان سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو میجورٹی پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے نا کہ ایک پولیٹیکل بیسس کی بنیاد پر ہم علماء کے ایک بہت محترم طبقے کو، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کافی جو ہے نا یہ سوال ابھی اٹھتا ہے، کافی میں نے سنا بھی ہے کہ جو مذہب اور سیاست ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں. مذہب اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن فی الحال آج کل تو ہر جماعت کا یہی ہتھ کنڈا رہا ہے کہ سیاست کے اندر مذہب کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسیڑ دیتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا تیر مارنا ہے کہ وہ اسلامک سیدھا جا کے دل پہ لگے. جو ہمارے جذبات ہیں نا وہ اسلام کے ساتھ جو ہے نا بالکل ٹچ ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ اسلامک ٹچ والی بات کرتے ہیں. ذرا سا بس ہمیں ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہ پھر ایک شعلہ بن جاتے دیکھیے ہیں. مسئلہ سارا یہی ہے نا، یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ آپ ہلکا سا بھی چھیڑو گے نا تو آپ کو پورا سیٹ اپ مل جائے گا اپنا. بالکل. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس پھر ہم تھوڑا سا اسلامک ہوتے ہیں اور ہم آڈینس گیدر جب کرتے ہیں اور ان کو تماشا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اور یہ ابھی کا نہیں ہے. ہاں بالکل، یہ ابھی کا ٹرینڈ نہیں ہے، پہلے سے دیکھتے یہ ہیں. پہلے سے ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہمیشہ جمع کیا گیا ہے اسی نعرے کے انڈر کہ ہاں بھائی جو ہے وہ تحریک مذہب آزادی کے نام پر جو ہے وہ جہاد ہے. بالکل صحیح ہے، حق اور باطل کی جنگ کا نام دے دیا جاتا ہے اس کو. یہ ابھی سے نہیں، یہ شروع سے یہ تمام سلوگن لوگوں کے جذباتوں سے مطلب ایک طرح کی مائنڈ گیمنگ ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح اپنی طرف کھینچنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو مطلب پھر اسلام کا نام دے دے کر لوگوں کو دوسروں کے مخالف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بھی نمازی ہے. سب سے بڑا باطل کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے نا، حق اور باطل کی جنگ. باطل کون ہے؟ وہی آپ کو مسلمان بھائی، وہ بھی آپ کو مسلمان ہے، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہی آپ کی حکومت میں چلا رہا ہے. اس کو آپ کے مطلب ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز فنڈ ہو گیا، ریلیف ہو گیا، کس طرح کے یہ جو صحیح اور غلط ہر جگہ ہے. صحیح، ہر بندے میں کچھ پازیٹیوز ہوں گے کچھ نیگیٹیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو اگلا ہے وہ جہنمی اور آپ پکے کنفرم جنتی ہو. مطلب آپ اگر ایک حق اور باطل کی جنگ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ 100% اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہو. بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں حق پر ہی ہوں اور سامنے والا جو ہے وہ اللہ کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے. حق اور باطل کا مطلب تو سیدھا ہی ہے. مذہب کارڈ جو ہے ایکچوئل کہتے کس کو ہیں؟ مذہب کارڈ یہی ہے کہ ہم اپنے مفادات کی خاطر، ہم اپنا جو ہے پولیٹیکل بیس بنانے کی خاطر ہم جو ہے نا اس کے اندر مذہب کو استعمال کریں، مطلب اپنی سیٹ کو اور اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے نا کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں. سارا یہی ہے نا، اقتدار کا کھیل ہے. بالکل صحیح ہے، اور اس میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں، اوپر والوں نے پھر سب نے ساتھ بیٹھے رہنا ہے. اتنی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ بھائی کبھی آپ، میں نے لاسٹ میں ایک ویڈیو دیکھی تھی قومی اسمبلی کی، مطلب اسٹارٹنگ سے پہلے یہ جو آپس میں ایک دوسرے پہ تانا کشی کر رہے ہیں، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے باتیں کر رہے ایسا ہی ہوتے ہے. ہیں. ایسی کتنی آزاد دعوتیں نکلتی ہیں کہ آپ کبھی دیکھیں گے کہ ایک مطلب بیٹھے ہوئے ٹیبل میں کھا رہے ہوتے ہیں، وہی جب دعوت ختم ہوتی ہے تو اسپیچ کا ٹائم آتا ہے، چلو میرا بھائی یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، کھاتے ایک ساتھ ہیں، پھر ان کے جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. ہماری قوم کو ہوا بالکل کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی اختلاف رائے جو ہے اس کا احترام کرنا بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اختلاف رائے کا احترام کرنا آپ چھوڑ دیں. خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے تھے اسٹارٹنگ کے اندر فیملی گیدرنگ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے پولیٹیکل بات کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پھر نفرت انگیز جو ہے نا پھر وہ اگلی مرتبہ وہ بیٹھک میں بیٹھتے ہی نہیں ہے، وہ بولتے ہیں یار یہ مطلب یہ چھوڑو یار، یہ دوسری پارٹی کا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہ دوسری پارٹی ہے، اس کے ساتھ ہاں یہ ہماری پارٹی ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ صرف فیملی گیدرنگز اب کم اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ یار ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں. بالکل، مطلب اس کا ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینین مینس کہ کسی اور کو سپورٹ کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ کا تھاٹ پروسیس ملتا ہے، بیٹھیں گے تو وہی بحث ہوگی، اس کے بعد بحث ہونے کے بعد کیا ہوگا، مزید ایگریشن والی ساری وہ چیزیں پھیر لیتے ہیں بھائی، بالکل ایسے پھیر لیتے ہیں بالکل. یہ سارے. اور اس وقت ایک نعرہ یہ بھی لگ رہا ہے، غلامی کے نعرے لگ رہے ہیں. مطلب جو نعرے وہ لگا رہے ہیں وہ خود ہی ان ممالک کے خود اپنی نیشنلٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قومیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیاں اور بیٹھی ہوئی ہیں، ویل سیٹ ہیں، کسی کا بدنی کوئی بیٹا ہے، کسی کا بھائی بیٹا ہے، لیکن عوام کو اسی بات پہ لگایا ہوا ہے کہ غلامی نہ منظور ہے. عوام نے تو کچھ دیکھنا داکھنا ہے نہیں، ان کو وہی بات ہے چنگاری تھوڑی سی لگانی ہے،
مذہب کا کارڈ پھینکنا ہے تھوڑا سا اور عوام کو اپنی طرف کھینچنا ہے. یار مسئلہ دیکھیں نا، وہ بات کر ہی دی ہے تو کہ نیشنلٹیز اور یہ سب چیزیں، دیکھیں ابھی غلامی سب کو نامنظور ہے. کروڑوں لوگ بقول ٹی وی کے چینلز اور یہ سب چیزیں، کروڑوں لوگ جو ہے نا باہر نکل کے لبیک لبیک کہہ رہے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، ابھی انہیں کروڑوں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ سب کو نیشنلٹی مل رہی ہے US کی، تو سب نے وہیں جانا ہے. اگلے دن سب نے ٹرمینل پہ ساری لائن لگی. بالکل صحیح. یار اگر اتنی نامنظور ہے تو ادھر رہ کے کرو نا، اب کیوں چلے جاتے موقع ملتا ہی باہر. صحیح. کیونکہ مسئلہ سارا یار یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا غلامی نہ تو بالکل، آپ نے ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا دیا، ٹھیک ہے. اس کو آپ فوراً جیسے ہی آپ کو ہوتا ہے آپ اگنیشن کرتے ہیں، وہی عوام چارجر، اور عوام آ گئی روڈوں پہ خانہ جنگی کی طرح، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. کچھ حاصل نہیں ہے، نقصان بھی اپنے ملک کا کر رہے ہیں. صرف اپنے ملک کا، آپ کی تجارت بند ہو جاتی ہے، آپ کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. اب جو بندہ دن بھر مزدوری کر کے ایک وقت کا کھانا لے کے جانے والا، اب آپ نے دھرنا کر دیا، شٹر آپ نے ڈاؤن کر دیا، سٹی آپ نے ڈاؤن کر دی، اب وہ بیچارہ کہاں سے کمائے؟ انسان کے اندر ہم لوگ دیکھیں نا تو ہماری جو قوم ہے ان کو اپنے لیڈرز کی کوالٹی پہچاننی چاہیے کہ ہمارے لیڈرز کیسے ہیں.